बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। उसूली हदीस कोर्स की आज हमारी क्लास नंबर 6 है और हमने उसूली हदीस कोर्स को जिन निकात में और जिन पॉइंट्स में तकसीम किया था वो कुल 7 निकात या 7 पॉइंट थे। इन 7 बातों में हमने पहली 2 बातें या पहले 2 उन्वानात मुकम्मल कर लिए हैं, एक इब्तिदाई क्लासेस और नंबर 2 वरसा और उनके अहवाल। आज हम जो मौजू शुरू कर रहे हैं वो उसमें 3 छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये छोटी छोटी बातें हैं 3, और कोशिश करेंगे कि ये सारा आज की क्लास में हो जाए, आसान है। इसको कहते हैं मखारिज, फुरूज और हजब का बयान। तो ये 3 अहम उन्वानात हैं जिसको हम शुरू करेंगे। इन 3 उन्वानात को के तहत समझ लीजिए कि 4 बातें हैं या 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। उसमें से पहली बात है मखारिज, नंबर 2 फुरूज, नंबर 3 मसला बनाने के कवायद, और फिर आखिर में नंबर 4 पे ये हजब का बाब आएगा। तो ये तकरीबन चारों बातें ज़रूरी है और इसको देख लेते हैं तरतीब के साथ। इसी तरह पहले मखारिज को देखते हैं और उसके बाद फिर फुरूज और फिर आगे इसी तरतीब से आगे जाएंगे। मखारिज किसको कहते हैं? मखारिज ये जमा का लफ्ज है और इसका मुफरद आता है, सिंगुलर आता है मखरज, और मखरज का वैसे लुग़वी माना होता है निकलने की जगह। मखरज किसको कहते हैं? निकलने की जगह को। लेकिन मीरास के अंदर इसका क्या मतलब होता है मखरज का? तो मीरास में मखरज का मतलब होता है वो आदाद, वो आदद जिनसे तमाम वरसा के हिस्से, मुतय्यन हिस्से निकल सकते हों। ये इसकी तारीफ है। ठीक है, क्या तारीफ है मखरज की? वो आदाद जिनसे तमाम वरसा के हिस्से आसानी से निकल आए। यहां आगे बढ़ने से पहले ये जो दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा, तो इस तीसरे पॉइंट की तरफ आने से पहले 2 बातें आप जहन में रख लें मजीद। तारीफ तो हमने पढ़ ली ना, वो आदाद जिनसे तमाम वरसा के मुतय्यन हिस्से निकल सकते हैं। ठीक है, तो 2 बातें मजीद जहन में रख ले। एक तो ये कि इसी तारीफ को जरा और एक और तरीके से देखते हैं, वो ये कि अब तक हमने जो तफसील पढ़ी है वो तो यूं पढ़ी है ना कि अगर वालिद साहब भी जिंदा है, बेटा है, इस तरह, तो वालिद साहब को जो है छठा हिस्सा मिलेगा, बेटे को इतना मिलेगा, बेटी को इतना मिलेगा, है, या अगर बेवा है और औलाद है तो उसको इतना मिलेगा, औलाद नहीं है तो उसको इतना मिलेगा, निसफ मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा, तीसरा हिस्सा मिलेगा, ऐसे पढ़ते आए हैं ना। ये जो मखारिज है, यहां से आपको, इस मखारिज से आपको क्या बात मालूम होगी? ये बात मालूम होगी कि मरहूम शख्स का जो तरका है उसके कितने हिस्से किए जाएं कि जिन हिस्सों से वरसा के अपने अपने हक और अपना अपना हिस्सा निकल आए। कभी मरहूम शख्स के तमाम माल को 8 हिस्सों में करके उन 8 हिस्सों में एक बेवा को दिया जाएगा, 2 मसलन फलां को, 2 एक फलां को, इस तरह करके तकसीम किया जाएगा। कभी ऐसा होगा कि मरहूम शख्स के माल को 12 हिस्सों में डिवाइड और तकसीम करके उसमें 4 एक को, 2 दूसरे को, 8 दूसरे को, इस तरह करके तकसीम किया जाएगा। ठीक है, तो वो जो गिनती है या वो जो आदद है जिन पर तमाम माल को तकसीम किया जाएगा और फिर उसके बाद उस माल को में से यानी कितने हिस्से किए जाएंगे मरहूम के माल को। एक सवाल है कि मसलन आपसे किसी ने पूछा
کہ بھائی مجھے یہ تو معلوم ہے کہ والد صاحب کو ملتا ہے چھٹا حصہ، ماں کو ملتا ہے تیسرا حصہ، شوہر کو ملتا ہے چوتھائی حصہ وغیرہ، یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائے کہ والد صاحب کا چھٹا حصہ کیسے نکلے گا، والدہ کا تیسرا حصہ کیسے نکلے گا، بیوہ کا 8واں یا چوتھائی حصہ کیسے نکلے گا. ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ دیں گے کہ مرحوم شخص کے سارے مال کو اتنے حصوں میں 4 حصوں میں تقسیم کرو، ایک دے دو ماں کو بیوی کو، باقی 3 میں سے ایک دے دو ماں کو، باقی 2 جو بچے وہ والد کے دے دو. یہ جو 4 تھے، جو لفظ 4 تھا جن پر ہم نے سارا ترکہ تقسیم کیا، اسی 4 کو کہتے ہیں مخرج. اب سمجھ آیا مخرج کا مطلب؟ تو مخرج اس عدد کو کہتے ہیں جس عدد پر ترکے کو سب سے پہلے تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر یعنی اتنے حصے کیے جاتے ہیں ترکہ کے، اور ان حصوں سے ہر وارث کا حصہ نکل آتا ہے. 4 حصے کر دیے، ہر ایک کا حصہ نکل آیا، بیوہ کا بھی ایک حصہ نکل آیا، ماں کا ایک حصہ نکل آیا، باپ کے 2 حصے نکل آئے. ٹھیک ہے جی، کنفرم ہو. تو یہ 4 مخرج ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ مخرج اس حصوں یا ان اعداد کو کہتے ہیں جن سے تمام ورثاء کے حصے نکل آئے، جس پر ترکہ تقسیم کر لیا جاتا ہے اور پھر ہر ایک کو اس کا متعین حصہ دے دیا جاتا ہے. مخارج کل 7 ہے. اچھا، یہ ایک اور بات ہے میں وہ رہ گئی تھی، وہ یہ کہ اصولی میراث میں عدد جو ہے نا، عدد اس کو کہتے ہیں جس کو تقسیم کیا جا سکے. اب ایک ہے نا، ایک کو اصول میراث میں عدد نہیں کہتے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. ایک کو میراث کے اندر عدد نہیں کہتے، کیونکہ ایک کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو اس کو توڑنا لازم آئے گا. 2 کو عدد کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کو تقسیم کرنے میں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کو دے دے دوسرے کو. ٹھیک ہے، تو 2 اور 2 سے اوپر والے اعداد کو اصولی میراث میں عدد کہتے ہیں، ایک کو عدد نہیں کہتے. چلے آخری بات، یہ جو مخارج ہے جن سے ورثاء کے حصے نکل آتے ہیں، یہ کل 7 ہے. کون کون سے ہیں؟ 2 3 4. ٹھیک ہے، 2 3 4، پھر آگے 6 8 12، 6 8 12 اور پھر 24. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ فکس عدد ہے اور اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ مکمل میراث کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے اور وہ ورثاء میں برابر تقسیم ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوگا کہ مکمل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور اس 3 حصوں سے ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا. کبھی ایسا ہوگا کہ سارے مال کو 4 میں، کبھی 6 میں، کبھی 8 میں، کبھی 12 میں، کبھی 24 میں تقسیم کر کے اس سے ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا. تو آسان الفاظ میں اس کو یوں بھی کہتے ہیں اصولی میراث میں کہ کبھی مسئلہ بنتا ہے 2 سے، کبھی مسئلہ بنتا ہے 3 سے، کبھی مسئلہ بنے گا 4 سے، 6 سے، 8 سے، 12 سے، 24 سے. اگر 24 سے مسئلہ بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے ترکہ کے مال کو 24 حصوں میں تقسیم کرے اور اس میں سے 8 فلاں کو دے دے، 6 فلاں کو دے دے، 4 فلاں کو دے دے، 24 تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں بھئی مسئلہ کس سے بنے گا؟ مسئلہ 2 سے بنے گا کب؟ مسئلہ 3 سے کب بنے گا؟ مسئلہ 4 سے کب بنتا ہے؟ 6 سے کب بنتا ہے؟ 8 سے کب بنتا ہے؟ 12 سے کب بنے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے بس آپ نے 12 سے بنا دیا تو بن گیا، نہیں. 3 سے بنا دیا، نہیں. اس کے اپنے اصول ہے، وہ آگے آ رہے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ 7 ہے. انہی سے مسئلہ بنتا ہے. 2 3 4 6 8 12 24. وہ الگ بات ہے، کبھی اول ہو جائے گا، کبھی تسیع ہو جائے گی، وہ پھر بڑھ جائے گا، لیکن بنیادی طور پر انہی میں سے کسی نہ کسی ایک سے مسئلہ بنے گا، انہی میں سے کسی ایک پر مکمل ترکے کو تقسیم کیا جائے گا. تو یہ 7 مخارج. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف، اس کو کہتے ہیں فروض. دوسری چیز کیا کہلاتی ہے؟ فروض. فروض جمع ہے اور اس کا مفرد آتا ہے فرض. اس کا معنی ہے حصہ، حصہ. ٹھیک ہے، اور اس کو بعض کتابوں میں سہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی جگہ. سہمن، سین ہا میم، سہمن. اور اس کی سہمن کی جمع آتی ہے اسہام یا سہام. ٹھیک ہے، یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ فروض کا یا سہام کا یہاں کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں اس کا مطلب وہ حصے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے. آیا ہے نا قرآن کے اندر بہت سارے حصے،
والد کو سدس ملے گا، فلاں کو ولکم نصف ما ترک، تو اس طرح نصف کا بھی تذکرہ آیا ہے. بہرحال تو قرآن و حدیث میں جتنے حصوں کا نام آیا ہے، نصف، ربع، ثمن وغیرہ، وہ کہلاتے ہیں فروض. اب تیسری بات کی طرف آئیے. ایسے حصے جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے وہ کل 6 ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم 2 اقسام میں یا 2 صنف میں تقسیم کریں گے، 2 اصناف میں تقسیم کرتے ہیں ہم. اس کو اسی طرح یاد کریں تاکہ بعد میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا اس کا. اسی ترتیب سے یاد کریں کہ 6 حصے ہیں اور 6 حصوں کو ہم نے 2 صنف میں یا 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے. پہلی صنف یا پہلی قسم میں یہ 3 ہے: نصف، ربع، ثمن. نصف آپ جانتے ہیں نا، آدھا، اور ربع آپ جانتے ہیں 25%، یعنی چوتھائی. ثمن کو بھی آپ جانتے ہیں 1/8. ٹھیک ہے، 8واں حصہ سارے مال کا. ٹھیک ہے، تو 3 حصے یہ ہو گئے، یہ پہلی صنف میں آتے ہیں. اس کو اسی طرح یاد کرے: نصف، ربع، ثمن. اور اس کو آسان، اچھا چلے اس کو آگے دیکھیں. دوسری صنف میں یہ 3 آتے ہیں: ثلثان، ثلث، سدس. ثلثان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 66%، یعنی کہ 2/3. ثلث کا مطلب ہے 33%، 1/3. اور سدس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1/6، یعنی چھٹا حصہ. تو یہ 2 الگ الگ حصوں میں اس کو یاد کریں: نصف، ربع، ثمن، یہ پہلی لائن یا پہلی صنف. نمبر 2 ثلثان، ثلث، سدس. اس کو اسی طرح یاد کریں. اور یہ آسان یہ ہے نا، اس کو آپ یوں یاد کر سکتے ہیں کہ نصف کو اگر آدھا کریں گے تو کیا بنے گا؟ ربع. نصف کو آدھا کر کے ربع نہیں بنتا کیا؟ کیوں؟ 100% کا نصف ہے 50%. 50% نصف ہے نا، تو نصف کا جب آپ توڑیں گے، آدھا کریں گے، تو 50% کا آدھا ہو گیا 25%، تو 25% ربع ہے. ربع کو اگر آپ آدھا کریں گے تو ثمن بنے گا. اسی طرح یہاں پر بھی ہے، ثلثان ہے، ثلثان کو اگر آپ آدھا کریں گے تو 1 ثلث بنے گا. 1 ثلث کو آدھا کریں گے تو سدس بنے گا. توڑیں گے تو ہر ایک کو کم کرتا جائیں گے تو اوپر جائیں گے آپ. تو بہرحال اس کو اسی طرح یاد کر لے تاکہ آگے پھر ہمیں کام آئیں گے یہ کہ بھئی کب مسئلہ کس سے بنتا ہے، کب ہم مکمل ترکے کو کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے، 2 میں، 3 میں، 4 میں. تو اس کے لیے یہ کام آنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو 2 الگ الگ لائنوں میں اس کو یاد کریں. پہلی لائن نصف، ربع، ثمن. دوسری لائن ثلثان، ثلث، سدس. اس کو اسی طرح یاد کریں تاکہ آگے جب ہم مسئلہ بنانے کے قاعدے پڑھیں گے تاکہ پھر ہمیں سمجھ آئے. تو یہاں تک تو یہ 2 باتیں مکمل ہو گئی، مخارج اور فروض. اب ہم تیسری بات کی طرف آتے ہیں، وہ ہے مسئلہ بنانے کے قاعدے. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے تقریباً 4 قاعدے ذہن میں رکھنے ہیں. 4. ٹھیک ہے، یہ 4 قاعدے کس چیز کے ہیں؟ مسئلہ بنانے کے. مسئلہ بنانے کا کیا مطلب ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے جو ورثاء ہو ان کے حصے بھی آپ کو معلوم ہے، تو ان کے حصوں کے لیے آپ نے مسئلہ بنانا پڑے گا نا کہ بھئی سارے مال کو 10 حصوں میں تقسیم کرے اور اس 10 حصوں کو یوں تقسیم کرے. آپ سارے مال کے 24 برابر حصے کرے، 24 میں سے فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا. اسی کو کہتے ہیں مسئلہ. تو مسئلہ کس عدد سے بنے گا؟ 2 سے بنے گا، 3 سے بنے گا، 4 سے بنے گا؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا مخارج زیادہ سے زیادہ کتنے تھے؟ 7. 2 3 4، 6 8 12 اور 24. ٹھیک ہے، تو وہ اسی 7 میں سے کسی نہ کسی ایک سے مسئلہ بنے گا. اس کے لیے آپ نے 4 قاعدے ذہن میں رکھنا ہے. پہلا قاعدہ بہت آسان ہے، بالکل سمپل سا. پہلے قاعدے میں 2 نقطے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے قاعدے میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثاء میں سارے عصبہ ہو اور عصبہ بھی سارے کے سارے مذکر اور کوئی نہیں ہے اس کے ورثاء میں، ذوی الفروض بالکل نہیں ہے. جو 12 لوگ ہم نے پڑھے تھے ذوی الفروض بالکل نہیں ہے، عصبہ ہے اور عصبہ بھی سارے کے سارے مذکر ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے ورثاء میں صرف 5 بیٹے ہیں بس. تو 5 بیٹے تو ذوی الفروض میں نہیں ہے نا، عصبہ ہے اور ہے بھی سارے مذکر اور کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ. ایسی صورت میں مسئلہ کس سے بنے گا؟
ان لوگوں کے عدد رؤوس سے. عدد رؤوس کا مطلب ہوتا ہے جتنے لوگ ہیں, جتنے افراد ہیں, اس سے مسئلہ بنا دے آپ کہ سارا ترکہ ان کے سروں کے مطابق تقسیم ہوگا. 5 لوگ تھے تو سارا ترکہ 5 حصوں میں تقسیم کرے, ایک اس کو, ہر ایک کو ایک ایک دے دے, سب کو برابر برابر مل جائے گا. تو اس قاعدے کے پہلا پوائنٹ کیا ہوا, دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں. ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثاء میں صرف عصبہ ہو اور کوئی نہ ہو, اور عصبہ بھی صرف مذکر ہو, تو ایسی صورت میں مسئلہ کس سے بنے گا؟ کہتے ہیں ان کے عدد رؤوس سے. عدد رؤوس کا مطلب ہوتا ہے جتنے افراد ہیں اس کو گنتی کرے, سارے مال کو اس گنتی پر تقسیم کرے. تو چونکہ 5 بیٹے تھے, سارے مال کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا, ہر ایک کو ایک ایک دے دیا. نمبر 2, دوسرا پوائنٹ, اگر مذکر کے ساتھ ساتھ عصبہ فیمیل بھی ہے, مؤنث عصبہ بھی ہے, مثلا کیا مثال ہو سکتی ہے؟ 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے, 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے نا. ایسی صورت میں مسئلہ کس سے بنے گا؟ ایسی صورت میں بھی مسئلہ عدد رؤوس سے بنے گا. صرف یہ ہوگا کہ بیٹے کو آپ نے بیٹی کے مقابل میں 2 افراد شمار کرنے ہیں, کیونکہ بیٹے کو ڈبل حصہ ملتا ہے نا. تو بیٹے کے عدد رؤوس کو 2 شمار کرے اور بیٹی کو 1 شمار کرے, سارے جمع کرے, جتنے عدد رؤوس بن جائے اتنے اس سے مسئلہ بنا دے, اور پھر اس میں ڈبل سنگل کے مطابق تقسیم کر دے. مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کے ورثاء میں ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے. اب یہ دونوں عصبہ ہے نا, مذکر مؤنث دونوں ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ان کے عدد رؤوس سے مسئلہ بنانا ہے. اب عدد رؤوس میں نے آپ کو کیا بتایا کہ مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہو تو مذکر کو 2 شمار کریں. تو بیٹا ہے, بیٹے کو ڈبل ہے, تو 2 رؤوس بیٹے کے ہو گئے, 1 رأس بیٹی کا ہو گیا, 3 ہو گئے نا. سارے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرے, 2 حصے بیٹے کو دے دے, 1 حصہ بیٹی کو دے دے. سمجھ آئے گا؟ یا اگر یہی مثال ہوتی, کوئی اور مثال کے طور پر, ایک بیٹا ہے, 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے, 2 بیٹیاں ہیں. تو ایسی صورت میں 2 بیٹیاں, 2 عدد رؤوس وہ ہو گئے, اور ایک بیٹا تو 2 عدد رؤوس بیٹے کے ہو گئے, کیونکہ بیٹے کو ایک بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے نا. تو ایک بیٹے کے 2 عدد رؤوس ہو گئے, تو کتنے ہو گئے؟ 4. 2 بیٹیوں کے اور ایک بیٹے کے 2 رؤوس, تو 4 ہو گئے. سارے مال کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے بیٹے کو, ایک بیٹی کو, دوسری بیٹی کو. اس ترتیب سے آپ تقسیم کریں گے. جتنے بھی یہ زیادہ ہوتے جائیں گے وہاں آپ نے کیا کرنا ہوگا, بیٹی کا 1 عدد شمار کرنا ہوگا اور بیٹے کے 2 عدد. اگر 2 بیٹے ہو گئے, یہاں 1 بیٹی ہے تو 2 بیٹے ہو گئے, تو مطلب ہوگا 2 ایک کے 2 دوسرے کے 4 عدد رؤوس, اور 1 بیٹی کے 5 عدد رؤوس. سارے مال کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے 1 بیٹی کو, 2 ایک بیٹے کو اور 2 دوسرے بیٹے کو. تو بیٹے کو 2 عدد رؤوس شمار کرے, بیٹی کو 1 عدد رؤوس. تو خلاصہ کیا ہوا پہلے قاعدے کا, کہ اگر ورثاء میں صرف اور صرف عصبہ موجود ہو, ٹھیک ہے, اگر صرف مذکر ہے تو ان کے عدد رؤوس کو لے لو, مسئلہ بنا دو. اور اگر مؤنث بھی ہے تو وہاں پر بھی عدد رؤوس لوگے, لیکن مرد کو یا میل کو ڈبل عدد رؤوس شمار کریں گے اور فیمیل کو 1 عدد رؤوس, اور پھر اسی کے مطابق تقسیم بھی کریں گے. تو یہ پہلا بنیادی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی, ضروری قواعد ہے یہ. دوسرا قاعدہ یہ ہے, یہ بھی بالکل سمپل ہے, کہ ایسی صورتحال پیش آئی کہ ایک شخص کا انتقال ہوا. پہلے زبانی سمجھے, سامنے ذرا نظر نہ لگائے, زبانی اس کو سمجھے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا. اس کے ورثاء کو جب ہم نے دیکھا تو ان ورثاء میں کچھ لوگ عصبہ ہے اور کچھ ذوی الفروز, لیکن ذوی الفروز صرف 1 ہے, باقی عصبہ ہے. ذوی الفروز کتنے ہیں؟ وہ جو 12 ہم نے پڑھے تھے اس میں سے صرف 1 ذوی الفروز ہے. صرف کتنے ذوی الفروز ہے؟ 1. تو جو ذوی الفروز ہے نا, اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اسی حصے کے مطابق جو عدد ہوگا اس سے مسئلہ بنا کر اس کو اس کا حصہ دے دے, باقی جو بچے گا وہ عصبہ کو دے دے. یہ قاعدہ ہے. میں دوبارہ بتاتا ہوں. ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کے ورثاء میں ذوی الفروز لوگ جو ہے وہ صرف 1 ہے, باقی عصبہ ہے. اب بچہ کچھ تو عصبہ لے گا, عصبہ کا تو کوئی حصہ مقرر نہیں ہے, تو 1 جو ذوی الفروز ہے اس کا حصہ مقرر ہوگا نا.
یا نصف ہوگا یا سلس ہوگا یا سدس ہوگا, کوئی نہ کوئی تو ہوگا. تو جو بھی ہوگا اسی کے سیم عدد سے مسئلہ بنا دے. سلس ہے تو 3 سے مسئلہ بنا دے, ربع ہے تو 4 سے مسئلہ بنا دے, سدس ہے تو 6 سے مسئلہ بنا دے. تو اس کے سیم عدد سے مسئلہ بنا کر اس کو اس کا حصہ دے دے, باقی جو بچے گا سارا عصبہ کو دے دے. مثال دیکھیے, 3 مثالیں ہیں آپ کے سامنے. ایک شخص کا, ایک عورت کا انتقال ہوا, اس عورت کا ایک شوہر ہے اور ایک بھائی, بس اور کوئی نہیں ہے. تو بھائی تو عصبہ بنے گا نا, جو بچے گا وہ سارا بھائی کو ملے گا. اور اولاد نہ ہو تو شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ نصف. تو ہم 2 سے مسئلہ بنا دیں گے, کیونکہ نصف کم از کم کس سے نکلتا ہے؟ 2 سے. تو سارے مسئلے کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے, ان 2 حصوں میں سے ایک شوہر کو دے دیں گے, باقی سارا بھائی کو. تو شوہر کو ملتا تھا نصف, نصف کم از کم 2 سے نکلتا ہے, تو ہم نے 2 سے مسئلہ بنا دیا. یہاں آ جائیے, ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس آدمی کے ورثاء میں ایک بیوہ ہے اور اس ایک آدمی کا ایک باپ ہے, بس اور کوئی نہیں. تو بیوہ کو کتنا ملے گا؟ چوتھائی حصہ, کیونکہ جب اولاد نہ ہو تو بیوہ کو ربع ملتا ہے, یاد ہے نا. اور باپ عصبہ بنے گا, کیونکہ اولاد بالکل نہیں ہے تو باپ عصبہ بنے گا, بچا ہوا سارا لے گا. تو یہاں ذوی الفروض صرف ایک ہے, وہ ہے بیوہ. بیوہ کو ربع ملتا ہے, چوتھائی حصہ. تو چوتھائی حصہ کم از کم کس سے نکل سکتا ہے؟ 3 سے چوتھائی حصہ نکل سکتا ہے؟ نہیں, 4 سے نکل سکتا ہے چوتھائی حصہ. تو 4, کل مال کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک بیوی کو دے دیں گے اور باقی 3 باپ کو مل جائے گا. اسی طرح یہاں آ جائیے, ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اس کی ایک بیوہ رہ گئی اور ایک اس کا بیٹا ہے. اب بیٹا تو عصبہ ہے, بچا ہوا سارا لے گا. بیوہ کو کتنا ملے گا؟ ذوی الفروض صرف ایک ہے, اس کو ملتا ہے 8واں حصہ, کیونکہ اولاد موجود ہو تو بیوی کو 8واں ملتا ہے. 8واں حصہ کم از کم 8 لفظ سے نکل سکتا ہے, 8 عدد سے. تو سارے مال کو 8 عدد پر تقسیم کر کے ایک بیوہ کو دے دے, تاکہ اس کا حصہ تو اچھی طرح نکل آئے نا. تو وہ کم از کم 8 سے نکلتا ہے 8واں حصہ, باقی 7 بیٹے کو دے دے. تو دوسرے قاعدے کا خلاصہ کیا ہوا کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ ورثاء میں صرف ایک ذوی الفروض ہے, جیسے یہ دیکھیے یہاں شوہر, بیوہ, بیوہ ہے, تو اسی کے جو عدد ہوگا اس سے مسئلہ بنا کر اس کو اس کا حصہ دے دے, باقی بچا ہوا سارا عصبہ کو دے دے. نصف ہو تو 2 سے مسئلہ بنے گا, ربع ہو تو 4 سے بنے گا, سمن ہو تو 8 سے مسئلہ بنے گا. سمجھ آیا؟ اگر کہیں پر سلس ہو, سلس 1/3, تو 3 سے مسئلہ بنے گا. خلاصہ یہ ہے. تو یہ ہے دوسرا قاعدہ. ٹھیک ہے, اب آ جائیے تیسرے قاعدے کی طرف. پہلے 2 قاعدے چونکہ بہت آسان تھے, اس کو ہم نے یہاں لگایا تھا. ٹھیک ہے, پہلے قاعدہ ہے, دونوں بہت آسان ہے, اس کو ہم نے یہاں لگایا تھا. آگے تیسرا اور چوتھا قاعدے کو یہاں لگا لیتے ہیں. یہاں آ جائیے. نہیں, چوتھا قاعدہ ٹھیک ہے. تیسرے, یہ چوتھا قاعدہ تو یہ آپ کے سامنے آیا ہے نا. تیسرے قاعدے کو یہاں سمجھیے, یہ جو اصناف ہے اس میں. ٹھیک ہے, ہم نے ورثاء کے جو حصے تھے وہ کل کتنے تھے؟ 6 تھے نا, اگر آپ کو یاد ہو. نصف, ربع, سمن, ثلثان, ثلث, سدس. ٹھیک ہے نا. اب اس کو سائیڈ پہ رکھیے. اب تیسرا قاعدہ زبانی سمجھیے. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کے ورثاء میں سے ایک سے زیادہ ذوی الفروض موجود ہے. 2 ذوی الفروض ہے, 3 ذوی الفروض ہے, 4 ذوی الفروض ہے. اس طرح 3-4 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب 3-4 قسم کے لوگ ہیں. بیوی بھی ہے, باپ بھی ہے, اسی طرح بھائی بھی ہے, معاشرک بھائی جو ذوی الفروض میں آتا ہے, ماں بھی ہے. ٹھیک ہے, کئی قسم کے لوگ جمع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ذوی الفروض ایک نہیں ہے. ابھی جو دوسرا قاعدہ پڑا تھا اس میں ذوی الفروض صرف ایک تھا. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ذوی الفروض زیادہ لوگ ہیں. جو پیچھے ہم نے 12 پڑھے تھے اس میں سے 2-3 قسم کے لوگ اس آدمی کے ورثاء میں سے. لیکن وہ جو ہے وہ صرف ایک لائن والے ہیں. کون سے والے ہیں؟ ایک لائن والے. کیا مطلب ایک لائن والے؟ کہ ورثاء صرف ان 3 میں سے ہے. بعض ورثاء کا حصہ نصف ہے, بعض کا ربع ہے, بعض کا سمن ہے. یعنی کہ نیچے لائن والوں میں سے نہیں ہے, صرف ان لائنوں والوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے, بعض ورثاء کا ذوی الفروض, بعض ذوی الفروض نصف والے ہیں, بعض ربع والے ہیں, بعض سمن والے, یا بعض نصف والے, بعض ربع والے. بس یہ 2 ہے, یا ربع اور سمن والے جمع ہو گئے. مطلب صرف اس پہلی لائن والے جمع ہے ورثاء سارے, ایسے لوگ ہیں. یا یہ ہے صرف دوسری لائن والے ہیں, اوپر والے نہیں ہے, مکس نہیں ہے. اوپر نیچے والے مکس نہیں ہے, صرف اوپر لائن کے ہیں سارے ورثاء, یا صرف نیچے لائن والے ہیں.
اوپر لائن اور یہ پہلی لائن اور دوسری لائن مکس نہیں ہے حصوں والے، تو یا تو صرف ان حصوں میں سے والے ہیں 2 یا 3، نصف ربع سمن والے ہیں، نصف اور ربع وغیرہ، یا یہ ہے ثلثان ثلث سدس ہے، یا ثلث سدس ہے، یا ثلثان ثلث ہے وغیرہ، لیکن اوپر لائن نیچے لائن مکس نہیں ہے. تو ایسی صورت میں خلاصہ ضابطہ یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا عدد ہوگا اس سے مسئلہ بنے گا. آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اگر ذوی الفروض میں سے کچھ ذوی الفروض کا حصہ نصف ہے، کچھ کا ربع ہے، کچھ کا سمن ہے، تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ ان سب میں پہلی لائن میں سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ سمن. تو مسئلہ بنے گا 8 سے، کیونکہ سب سے چھوٹا 8 ہے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر صرف نصف اور ربع جمع ہو گئے تو مسئلہ بنے گا ربع سے، کیونکہ 4 سے مسئلہ بنے گا، کیونکہ وہ چھوٹا ہے. یا اگر یہ لوگ نہیں ہے پہلے تین والے، یہ نیچے تینوں والوں میں سے ہے، ثلثان ثلث سدس، یہ تینوں ورثہ جمع ہو گئے تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے، کیونکہ سب سے چھوٹا کون ہے؟ 6 ہے. آگے سمجھ میں؟ تو اگر صرف ایک لائن کے لوگ جمع ہو گئے ہیں، صرف اوپر لائن والے ہیں یا صرف یہ نیچے لائن والے ہیں، تو جو سب سے چھوٹا عدد ہوگا اسی سے مسئلہ بنے گا. یہ ہے قاعدہ نمبر 3. آگے سمجھ میں قاعدہ نمبر 3؟ اب یہاں آ جائیے، ذرا لگائیے آپ. ٹھیک ہے، 2 یا 3 حصے آئے اور سارے ایک ہی صنف. تو ذرا مجھے اس مسئلے پر ڈسکس کرتے ہیں. آ جائیے. ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا شوہر زندہ ہے، ایک اس کی بیٹی ہے اور چچا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب چچا تو عصبہ ہے نا، چچا کو تو سائڈ پہ رکھیے. ذوی الفروض کتنے ہیں یہاں پر؟ 2 ہے، ایک نہیں ہے، 2. شوہر صاحب ہے اور بیٹی ہے. بیٹی جب اکیلی ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ نصف. اور اولاد موجود ہے تو شوہر کو ملتا ہے ربع. اب ذرا آپ مجھے بتائیں گے کہ نصف اور ربع یہ کون سی لائن والے ہیں؟ پہلی لائن والے ہے کہ نہیں؟ نصف ربع سمن پہلی لائن والے ہیں کہ نہیں؟ دونوں پہلی لائن والے ہیں. تو جب دونوں پہلی لائن والے ہیں تو ان دونوں میں سے چھوٹا عدد کون سا ہے؟ نصف یا ربع؟ ربع چھوٹا ہے. تو ربع سے مسئلہ بنے گا. تو 4 سے مسئلہ بنا دیا. تو 4 سے مسئلہ بنا کر ایک شوہر کو دے دیا ربع، اور 2 بیٹی کو دے دیں گے، ایک بچ جائے گا وہ چچا کو دے دیں گے. تو دیکھا آپ نے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی لائن والے اگر سارے جمع ہو گئے تو سب سے چھوٹے عدد سے بنا دیجئے، دوسری لائن والے سارا جمع ہو گئے تو سب سے چھوٹے عدد سے بنا دیجئے. سمپل، آسان. اب آ جائیے چوتھے قاعدے کی طرف. مکس اپ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مکس. یعنی کہ ایسے ورثہ آ گئے کہ کچھ ورثہ کا حصہ نصف ہے، کچھ کا ثلثان ہے، کچھ کا نصف ہے، کچھ کا ثلث ہے، کچھ کا ربع ہے، کچھ کا ثلث ہے، کچھ کا سمن ہے. مطلب نصف نیچے والوں کے ساتھ مکس ہو گیا، ربع نیچے والوں کے ساتھ مکس ہو گیا، یا سمن نیچے والوں کے ساتھ مکس ہو گیا. اب کیا کریں؟ یا سارے مکس ہو گئے، نصف ربع سمن سارے نیچے والوں کے ساتھ مکس ہو گئے، یا 2 مکس ہو گئے، نصف اور ربع نیچے والوں کے ساتھ آ گئے دونوں، یا نصف اور سمن دونوں نیچے والوں کے ساتھ آ گئے. اس کے لیے بنیادی بالکل آسان سا ضابطہ ہے، وہ یہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا. یہ دیکھیے یہاں 3 صورتیں ہیں نا. نصف اگر نیچے والوں کے ساتھ آئے گا، سب کے ساتھ آئے گا یا کسی ایک کے ساتھ؟ نصف آیا اور اس کے ساتھ ثلثان آ گیا، یا نصف ثلث کے ساتھ آ گیا، یا نصف سدس کے ساتھ آ گیا. یعنی اوپر کا نصف نیچے والوں سب کے ساتھ یا کسی ایک کے ساتھ آ گیا تو مسئلہ بنے گا چیز ہے. نصف اگر نیچے والوں کے ساتھ آیا صرف. نمبر 2، اگر ربع نیچے والوں کے ساتھ آ گیا، اوپر لائن والوں میں سے ربع لے لیا ہم نے، اور نیچے لائن والوں میں سے سب کے ساتھ یا کسی ایک کے ساتھ اوپر والا ربع مکس ہو گیا، تو مسئلہ بنے گا 12 سے. 6 کا ڈبل کیا ہوتا ہے؟ 12. تو مسئلہ بن جائے گا 12 سے. اگر سمن جو لاسٹ والا تھا، اوپر والے کا لاسٹ والا سمن تھا نا، اگر سمن نیچے والوں کے ساتھ آ گیا تو مسئلہ بنے گا 24 سے. 12 کا ڈبل کیا ہوتا ہے؟ 24. تو مسئلہ بن جائے گا 24. اب آپ کہیں گے استاد جی یہ تو ہم نے ایک ایک تو پڑھ لیا کہ نصف آ گیا تو 6 سے، ربع آ گیا تو 12 سے، سمن آ گیا تو 24 سے. لیکن اگر دونوں آ گئے، نصف اور ربع دونوں آ گئے نیچے والوں کے ساتھ، یا نصف اور سمن دونوں آ گئے نیچے والوں کے ساتھ، تو پھر کس کو دیکھیں گے؟ پھر آپ اوپر والوں میں سے چھوٹے والے کو دیکھیں گے. اوپر والوں میں سے کس کو دیکھیں گے آپ؟ چھوٹے والوں سے. مثال کے طور پر نصف یعنی اوپر لائن میں سے نصف اور ربع دونوں نیچے والوں کے ساتھ آ گئے تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 12 سے. کیوں؟ کیونکہ اوپر والوں میں سے چھوٹا ربع ہے، نصف اور ربع میں سے. یا ربع اور سمن، اوپر لائن میں سے جو ربع اور سمن ہے وہ دونوں نیچے والی لائن کے ساتھ جمع ہو گئے تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 24 سے، کیونکہ چھوٹا سمن ہے. یا اوپر لائن میں سے جو تینوں ہے، تینوں آ گئے، نصف بھی آ گیا، ربع بھی آ گیا، سمن بھی آ گیا، اور نیچے لائن والوں میں سے کوئی ایک یا 2 آ گئے تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 24 سے، کیونکہ اوپر لائن میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ 24 ہے، یعنی کہ سمن ہے.
سمجھ آ گیا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ صرف نصف نیچے والوں کے ساتھ آئے گا تو 6، صرف ربع نیچے والے کے ساتھ آئے گا تو 12، صرف سمن نیچے والے کے ساتھ آئے گا تو 24۔ لیکن اگر مکس اپ ہو گئے اوپر لائن والوں میں سے تو پھر چھوٹے والے کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ذرا اس آخری چوتھے قاعدے کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تینوں مثالیں آپ کے سامنے دیکھیے، ذرا اس مسئلے کو دیکھیے غور سے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا شوہر زندہ ہے، دو اس کی اخیافی بہنیں زندہ ہے، اخیافی بہنیں یاد ہے نا ذوی الفروز میں سے ہیں، اور چچا صاحب زندہ ہے۔ اب چچا تو عصبہ ہے نا، اس کو تو سائڈ پہ رکھ لیجئے۔ یہاں آ جائیے آپ، شوہر کو ملے گا نصف، کیونکہ اولاد نہ ہو تو شوہر کو ملتا ہے نصف۔ اخیافی بہنوں کو ملتا ہے ثلث، کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا باپ دادا بیٹوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، اخیافی بہنیں ایک سے زیادہ ہو تو ان کو ملتا ہے ثلث۔ اب آپ مجھے بتائیں گے یہاں کون کون سے جمع ہو گئے ہیں؟ اوپر لائن میں سے نصف آیا ہے اور نیچے لائنوں والوں میں سے ثلث آیا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصف اگر نیچے والوں کے ساتھ آئے گا تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے۔ تو ہم نے مسئلہ بنا دیا 6 سے، سارے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا، 6 میں سے نصف شوہر کو دے دیا 3، 6 کا ثلث کتنا بنتا ہے؟ 1/3، 2 بنتا ہے ثلث، تیسرا حصہ وہ دے دیا اخیافی بہنوں کو، دونوں کو ایک مطلب 2، اور ایک بچ جائے گا وہ چچا کو دے دیں گے۔ سمپل، آگے سمجھ میں؟ تو نصف جب نیچے والوں کے ساتھ آیا، اوپر والے کا نصف نیچے والے ثلث کے ساتھ آ گیا تو مسئلہ بن گیا 6 سے۔ اب آ جائیے یہاں، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا شوہر زندہ ہے، 2 اس کی بیٹیاں ہے اور چچا ہے۔ اب چچا تو عصبہ ہے نا، اس کو تو سائڈ پہ رکھ لیجئے، جو بچے گا لے گا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہیں، شوہر کو ملے گا ربع، کیوں؟ کیونکہ اولاد موجود ہو تو شوہر کو ملتا ہے ربع۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، اور بیٹیاں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ملتا ہے ثلثان۔ تو اوپر کی لائن میں سے ہمارے پاس ہے ربع اور نیچے کی لائن میں ہمارے پاس ہے ثلثان۔ تو جب ربع نیچے والوں کے ساتھ آتا ہے تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اوپر کی لائن میں سے اگر ربع نیچے کی لائن والوں کے ساتھ آئے گا تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 12 سے۔ تو ہم نے مسئلہ بنا دیا 12 سے۔ 12 میں سے ربع جو ہے وہ 3 بنتا ہے، کیوں؟ 12 کو 4 پر تقسیم کریں گے تو 3 جواب آتا ہے نا، تو 3 شوہر کو دے دیں گے، اور 12 کا ثلثان کتنا آتا ہے؟ 8، 8 بیٹیوں کو دے دیں گے، ایک بچ جائے گا وہ چچا صاحب کو دے دیں گے۔ تو سارے مال کو 12 حصوں میں تقسیم کرے، 3 اس کو، 8 ان کو اور 1 اس کو۔ آگے سمجھ میں؟ اب آ جائیے یہاں، ایک آدمی کا انتقال ہوا، ایک اس کی بیوی ہے، ایک اس کی ماں ہے اور بیٹا ہے۔ اب بیٹا تو عصبہ ہے نا، اس کو تو سائڈ پہ رکھ لیجئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہیں ہم، بیوی اور ماں۔ اچھا، بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ، کیوں؟ کیونکہ اولاد موجود ہے۔ دیکھیے بیٹا موجود ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ سمن، 8واں حصہ۔ اچھا جی، ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس، کیوں؟ اولاد موجود ہے، بیٹا موجود ہو تو ماں کو ملتا ہے سدس، چھٹا حصہ۔ اب ذرا آپ مجھے بتائیں گے کہ اوپر کی لائن میں سے ہمارے پاس کون سا آیا ہے؟ سمن آیا ہے کہ نہیں؟ نصف، ربع، سمن۔ اچھا جی، اوپر کی لائن میں ہمارے پاس ہے سمن، اور نیچے کی لائن میں ہمارے پاس کون سا ہے؟ سدس۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اوپر کی لائن میں سے جب سمن نیچے والے کے ساتھ آئے گا تو مسئلہ بنے گا 24 سے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں ہم نے مسئلہ بنا دیا 24 سے۔ اب 24 کا 8واں حصہ بنتا ہے 3، تو 3 بیوی کو دے دیں گے۔ 24 کا چھٹا حصہ بنتا ہے 4، 4 ماں کو دے دیں گے، اور باقی جو بچ جائے گا 17 وہ بیٹے کو دے دیں گے۔ تو سارے مال کو 24 میں تقسیم کر کے 3 اس کو، 4 اس کو، 17 اس کو دے دیں گے۔ تو یہ ہے مسئلہ بنانے کے قواعد، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بنیادی چیز جو ہے وہ آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ وہی 2 حصے، کہ بھئی 6 حصوں میں سے 2 لائنوں میں تقسیم کریں آپ، نصف، ربع، سمن اوپر کی لائن میں سے ہے اور نیچے کی لائن میں سے ثلثان، ثلث، سدس۔ تو اگر خلاصہ کیا ہوا اس پوری قواعد کا کہ اگر صرف عصبہ ہے، اگر سارے مرد ہیں ان کے روح سے بناؤ، اگر ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں تو عورتوں کو سنگل اور مردوں کو ڈبل شمار کرو۔ چلیے تو آسان ہو گیا۔ پھر اگر ذوی الفروز بھی موجود ہے تو ذوی الفروز اگر ایک لائن والے ہیں تو سب سے چھوٹا جو ہوگا اس سے مسئلہ بنے گا، اور اگر 2 لائن والے مکس ہو گئے، اوپر اور نیچے کی لائن والے، تو خلاصہ یہ ہے کہ نصف اوپر والوں کا نصف نیچے والوں کے ساتھ آیا تو 6 سے بنے گا، اوپر والوں کا ربع نیچے والوں کے ساتھ آیا تو کس سے بنے گا؟ 12 سے، اوپر والوں کا سمن نیچے والوں کے ساتھ آیا ہے تو 24 سے۔ ختم، 2 لائنوں کے اندر یہ ساری بحث ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح یاد کر لیجیے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ حجب کی بحث آئے گی، وہ پھر ہم آگے دیکھ لیں گے۔